बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मर्तबा फिर एक खूबसूरत कलाम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और जिस कलाम पर हम आज गुफ्तगू करेंगे वो आरफाना कलाम है, सूफियाना कलाम है, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो पंजाबी कलाम है। आज मेरा ख़्याल इस तरफ गया कि उर्दू को हमारे हमसाए मुल्क में भी समझा जाता है और हमारे मुल्क में भी समझा और पढ़ा और लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी ज़बान जो है वो बोलने में तकरीबन उर्दू के करीब करीब है। कुछ चंद अल्फाज का जो है वो फ़र्क है, लिखने में काफ़ी तज़ाद है, काफ़ी फ़र्क है, लेकिन बोलने में हिंदी और उर्दू ज़बान में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जो पंजाबी कलाम है, इसको बोलना भी मुश्किल है, इसको समझना भी मुश्किल है, इसको पढ़ना भी मुश्किल है, और नाज़रीन इसको लिखना भी मुश्किल है। ख़ुसूसन हमारे पंजाब में इस जो ख़ित्ते के अंदर औलिया अल्लाह आए, जिनमें सर फ़हरिस्त हज़ूर सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह, फिर आरिफ़ खड़ी हज़ूर मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, फिर बाबा बुल्ले शाह साहब और हीर वारिस शाह, और बेशुमार औलिया अल्लाह का जिनका नाम अगर लिया जाए तो फिर ये फ़हरिस्त काफ़ी लंबी है। उन्होंने, मैं यूँ समझता हूँ कि इस पंजाबी ज़बान को एज़ाज़ बख्शा है, ज़ीनत बख्शी है अपने पंजाबी आरफाना कलामों के साथ। और मैं अपनी तरफ से इन तमाम औलिया अल्लाह को खैराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि जहाँ पर भी पंजाबी ज़बान बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी लोग पंजाबी ज़बान से मोहब्बत करते हैं, और फिर ख़ुसूसन देखिए जो हमारा मशरक़ी पंजाब है, वहाँ पर भी इन औलिया अल्लाह के आरफाना कलाम को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, और फिर कई बार मैंने देखा है कि हमारे सरदार भाइयों की आंखें छम छम बरस रही होती हैं आरफाना कलाम सुन के। हम तमाम पंजाबी बोलने वाले, पढ़ने वाले और पंजाबी ज़बान से मोहब्बत करने वाले लोग इन औलिया अल्लाह को अपने दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने पंजाबी कलाम को इंतखाब किया और इसके अंदर अपने इन रूहानी कलामों को तख्लीक किया, लिखा, जो कि रहती दुनिया तक पढ़े जाते रहेंगे और सुने जाते रहेंगे। आइए चलते हैं आज उस शेर की तरफ जिसको हमने अपना मौजू गुफ्तगू आज रखा हुआ है। शेर कुछ इस तरह है कि कुन फायकून जदों फरमाया, उदों असां वी कोले हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया, कोई गूंगे डोरे नासे। हिक ला मकान मकान असाडा, हिक्के आण बुतां विच फासे, नफ्स पलीत पलीत चकीता, कोई असल पलीत तनासे। नाजरीन, ये इतना गहरा कलाम है और इतनी गहराई का हामिल, इसको हम पंजाबी ज़बान में रुबाई भी कहते हैं, कुछ लोग इसको दोड़ा भी कहते हैं, कि इसको इख्तसार के साथ बयान करना तो यकीनन एक मुश्किल काम है। हो सकता है हमें इसके ऊपर कोई 2-3 वीडियोस बनाना पड़े। बहरहाल, कुन फयकून जदों फरमाया, उदों असां वी कोले हासे। नाजरीन, यहाँ पर कुन फयकून कुरानी इस्तिलाह का इस्तेमाल किया गया है, और इस बात का इजहार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर फरमाया है, और सूरह यासीन में भी फरमाया है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो वो सिर्फ इतना कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। यहाँ पर अल्लाह ताला की तख्लीक की जो कुदरत है उसकी अलामत को पेश किया गया है, यानी वो कितनी कुदरत रखता है, किसी बड़ी से बड़ी चीज़ को भी पैदा करने के लिए सिर्फ फरमाता है कुन, यानी हो जा, तो वो हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब इस शेर के अंदर इस रुबाई के लिखने वाले शायर का नाम मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इसके किसी शेर के हिस्से में नाम भी नहीं है, ताकि पता चल सके। अगर किसी मेरे भाई को या बहन को इसके लिखने वाले शायर का पता हो और मुस्तनद पता हो तो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताए, ताकि मेरे इल्म में थोड़ा इजाफा हो सके। लेकिन जिसने भी लिखा है उसने
ناظرین کمال لکھا ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ سپیچ لیس کلام ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنا ایک خاصا مشکل کام ہے، بس خاموشی بنتی ہے، لیکن اب کیونکہ اس کو ایکسپلین تو کرنا ہے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو بھی میرے پاس آئیں آپ قبول کیجئے گا۔ کن فیکون جدوں فرمایا ادوں اساں بھی کو لحاظ سے، یعنی ایک تو وہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کی علامت کو استعمال کیا ہے، پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ادوں اساں بھی کو لحاظ سے، یعنی انسان بھی اس وقت آس پاس ہی تھا۔ اب بڑی گہری بات ہے کہ تخلیق کا عمل جب اللہ نے فرمایا کن یعنی ہو جا، اس میں یہ ساری کائناتیں شامل ہیں۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ کن فیکون جدوں فرمایا ادوں اساں بھی کولے ہاسے، یعنی تخلیق کا عمل شروع ہوا اور انسان بھی اس وقت موجود تھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو نقطہ نظر ہیں، ایک روحانی نقطہ نظر ہے اور ایک صوفیانہ نقطہ نظر ہے۔ روحانی نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فیکون یعنی کن فرمایا کہ ہو جا، ایک لمحے کی بات ہے، اس وقت کم از کم انسان کی جو حقیقت ہے، جو انسان کے بنانے کا ارادہ تھا، جو علم تھا، یا انسان کی جو روح تھی، یا جو اصل انسان تھا، دیکھیں نا یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ایک محفل میں، ایک مجلس میں، کہ یہ بتائیے کہ اصل انسان کیا ہے، کون ہے، تو کچھ لوگوں نے جواب دیا حضور یہ جو سامنے ہم بیٹھے ہیں یہ انسان ہی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک لباس ہے، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، ایک مطلب وہ ایک پتلا ہے، اور یہ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ انسان کہاں چلا جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضور جو اس کے اندر روح ہے پھر وہ اصل انسان ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، روح بھی جو ہے وہ بھی اصل انسان نہیں ہے۔ تو پھر جتنے بھی وہاں پہ عالم اور علم رکھنے والے لوگ تھے وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ عارفان سلطان العارفین ہیں، یعنی آپ عارفوں کے سلطان ہیں، یعنی آپ علم کے اس انتہا کو پہنچے ہیں جہاں پر بڑے بڑے صوفیاء نہیں پہنچ سکے۔ تو وہاں پر خاموشی بنتی تھی، پھر سب نے التجا کی کہ حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جیسے اس جسم کے اندر ایک دل ہے، اسی طرح اس ہماری روح کا بھی ایک دل ہے، اور وہ جو روح کا دل ہے وہ اصل انسان ہے۔ یہ بات تو یہاں تک ہوئی نا کہ انسان کا جو روح ہے اور اس روح کا جو دل ہے وہ اصل انسان ہے، اور پتہ نہیں کہ یہاں سے بھی آگے کوئی اور معاملہ ہو۔ یہاں پر تو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو تلاش کرنے میں جو ہے اپنا دن رات صرف کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں من گھڑت بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ تو ایک عام سادہ سے انسان کی حقیقت کو تلاش کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ انسان کے روح کا دل جو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اصل انسان ہے۔ اب یہاں سے بھی آگے کیا عقدہ کھلے گا اور کہاں تک بات جائے گی؟ اب اس ازلی لمحے میں جب کن فرمایا گیا، اس ازلی لمحات کے اندر، بلکہ ازلی لمحے کے اندر، کیونکہ کن تو بس ایک لمحہ ہے، اس کو ہم لمحات بھی نہیں کہہ سکتے، ایک لمحہ ہے، اس لمحے کے اندر انسان کی جو اصل حقیقت تھی وہ اس روح کا دل تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسان بنانے کا علم تھا، یا اس کا جو ارادہ تھا، وہ کسی نہ کسی صورت میں انسان وہاں پر یعنی اس کی موجودگی تھی، انسان کے ہونے کا جو ہے ایک پتہ ملتا ہے اس نقطہ نظر سے۔ یہ روحانی نقطہ نظر جو میں نے آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ اب جو صوفی نقطہ نظر ہے اس میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، فنفخت روحی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب اپنی روح پھونکی تو پھر فرشتوں کو فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو اب نور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے، اس سے بھی پہلے کا ہے، تو پھر یعنی جب سے اللہ ہے تب سے اس کا نور ہے۔ آدم علیہ السلام تو پہلے صرف مٹی کے ساتھ ان کا ایک وہ مجسمہ بنایا گیا، لیکن تب تک تو اس کے اندر جان نہیں تھی، اور شیطان کا بھی کافی علم تھا، اور وہ محو تجسس تھا کہ اس کے اندر کون سی ایسی خاص چیز ہے، اور فرشتے بھی پوچھتے تھے، کیونکہ وہ فرشتوں کا استاد تھا اس وقت، تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے استاد ہیں تو بتائیے۔ تو وہ
اس کا شیطان کا عمل یہ تھا کہ وہ منہ سے داخل ہوتا تھا اس پتلے کے اور پچھلے حصے سے وہ نکل جاتا تھا، اور جب اس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں، وہ تھا ہی سارا ایک مٹی کا پتلا، تو اس ملتا کیا کچھ بھی، اس کا علم بس یہی اس کا علم تھا، یہ اس کا علم تھا جس نے اس کو مروا دیا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ اس کا علم یہ تھا کہ یہ خالی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو اپنی، یعنی اس جو روح پھونکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو نور داخل کیا ہے اس کے ساتھ ہماری روح تخلیق ہوئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا نور تب سے ہے جب اللہ تعالیٰ ہے، اب اللہ تعالیٰ کب سے ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک انسان کی تخلیق کو، ایک انسان کی حقیقت کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، نہیں ڈھونڈا جا سکتا، اور لوگ بڑی بڑی باتیں اچھل کے کرتے ہیں بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ انا بشرکم کی مثالیں دیتے ہیں بیٹھ کے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہاں پر میں کہا کرتا ہوں کہ صوفیزم جو ہے نا، یہ یہاں پر سبقت لے جاتا ہے، اور صوفیزم ہی اصل اسلام ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو صوفی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے میں، اس ڈھانچے میں جو وہ بودار کھنکتی ہوئی مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور جب یہ مجسمہ بنا لیا تب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو یہ حکم نہیں کیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ سجدہ کب کروایا؟ جب فنفختی روحی، یعنی جب اپنی روح کا نور داخل فرمایا انسان کے اندر، اس مٹی کے پتلے کے اندر، تو تب حکم فرمایا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو۔ اور شیطان جو تھا وہ اس وقت جو اپنے علم کی بنیاد پر تھا، جس سے میں نے پہلے عرض کیا، اس کا علم یہ تھا کہ یہ تو خالی ہے اور میں علم سے بھرا ہوا ہوں، اسے اس چیز کا تکبر تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو تب وہ راندہ درگاہ ہوا، اور اس کے بعد باقی معاملات ہوئے۔ اب یہ صوفی نقطہ نظر ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو نور کے ساتھ منسلک ہے، تو اللہ تعالیٰ جب سے ہے تب سے اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کب سے ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس لیے اس راز کو راز ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ راز اس لیے بھی راز ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھنا ہی مشکل ہے، میرے خیال میں اس کی یہ کورک دھندا ہے اس میں آگے، اور میرے خیال میں آگے انسانی دماغ یہاں سے جا جو ہے وہ آگے سوچنا سمجھنا بند کر دیتا ہے۔ تو جب انسان، ایک عام انسان کی تخلیق کا جو عمل ہے اس حقیقت کو ہی نہیں سمجھا جا رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر وراء الوراء ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس شعر کے دوسرے حصے کی طرف، جہاں پہ لکھنے والے نے کمال کر دیا ہے۔ کالو بلا اسی کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے۔ اب یہاں پر جب تخلیقات ہو چکی اور روحیں بھی تخلیق ہو گئیں، اور عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو اکٹھا کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو مخاطب ہو کر خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ الستُ بربکم، بتاؤ کہ تمہارا پالنے والا کون ہے۔ یہاں پر تمام روحیں یک زباں ہو کر بولی کالو بلا، اے ہمارے رب، بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ یعنی اس میں وہ تمام عالم انسانیت شامل ہے جو ہم سے پہلے آ کے اس دنیا سے چلے گئے، اور جو ہمارے بعد آئیں گے، اور جو ہم اس وقت دنیا میں زندہ موجود ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن انسان ہیں، یہ تمام لوگ شامل ہیں جو وہاں پر یک زباں ہو کر بولے تھے عالم ارواح میں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ اللہ والے بیان فرماتے ہیں کہ کیا وہاں پر ہمیں روٹی ملتی تھی جس پہ ہم پلتے تھے؟ کیا وہاں پر ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی تھی جس پہ ہماری روحیں پلتی تھیں؟ صاف ظاہر جسم تو نہیں تھا، جسم تو ہمیں اس دنیا میں ملا نا، اور وہاں پر تو ہماری روحیں تھی، تو وہ کس چیز پہ پلتی تھی؟ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ روحیں اللہ تعالیٰ کے دیدار پر پلتی تھی۔ یعنی سبحان اللہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو وہاں دیکھ رکھا ہے ہماری روحوں نے، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر آ کر ہم ایسے
اس دنیا کے گورکھ دھندے میں پھنسے ہیں، اور اصل ہمارا مقصد بھی یہی تھا، ہم نے یہاں پر آ کر اسی کو تلاش کرنا تھا، اور وہاں پر یعنی یہ سارا عمل جو ہے دیدار سے شروع ہو رہا ہے اور دیدار تک ہی جائے گا، یعنی اللہ کے دیدار سے شروع ہونا ہے اور اللہ کے دیدار پر ہی جائے گا۔ یعنی یہ جو دیدار کا سلسلہ ہے یہ عالم ارواح سے چلا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو، لیکن یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا عالم برزخ تک جائے گا، اور عالم برزخ سے پھر آگے یہ جن جن لوگوں کو نصیب ہوگا پھر یہ اختتام پذیر نہیں ہوگا، پھر جن پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا وہ اہل جنت جن کے اوپر یہ کرم نوازیاں ہوں گی کہ ہر جمعے کو وہ بازار لگا کرے گا، جس بازار میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی دیدار اپنے بندوں کو کروایا کریں گے، اور یہی سب سے بڑا اہل جنت کے لیے انعام ہوگا۔ گونگے ڈورے ناسے، گونگے کا مطلب ہے پنجابی زبان میں جو نہ بولتا ہو، یعنی شروع سے پیدائشی ہی وہ اس کی زبان جو ہے وہ اس کا ساتھ نہ دیتی ہو، اس کے الفاظ جو ہے وہ زبان سے وہ گونگا اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر گونگے ڈورے ناسے، ڈورے کا مطلب ہے جس کو سنائی نہ دیتا ہو، جو بہرا ہو، جس کے کان جو ہے وہ قابل سماعت یعنی سماعت کے قابل نہ ہو، بہرا ہو شخص، اس کو ڈورا کہا جاتا ہے پنجابی میں۔ کوئی گونگے ڈورے یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے وہ سنا، یعنی کیا سنا؟ الستو بربکم، یعنی ڈورے یعنی ایسی ڈورے نہ سے، یعنی ہم بہرے نہیں تھے، ہم سماعت رکھتے تھے، ہم نے وہ بات سنی جب اللہ تعالیٰ نے وہ خطاب کیا اور فرمایا الستو بربکم۔ گونگے نہ سے یعنی ہم نے پھر اپنی زبانوں سے اقرار کیا، یعنی ہم گونگے نہیں تھے، ہمارے پاس زبانیں تھیں، ہم نے پھر اقرار کیا کہ ہم نے کہا کالو بلا یا رب تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، کالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ سے۔ ناظرین یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کے باقی 2 اشعار جو ہے وہ اگلی ایک ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج اجازت